आसना नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। नवाज शरीफ की सेहत और नाम ईसीएल से निकालने के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। नेब का वफाकी हुकूमत का मौकिफ मुस्तरद हुआ है। और दूसरी चीज, जितने भी कानूनदान हैं, मेजॉरिटी ऑफ जितने भी हमारे वुकला हैं, और वो बार बार ये कह रहे हैं कोई इसकी नजीर नहीं मिलती। अदालतें वही जमानतें दे चुकी हैं, तो फिर एक इंडेमनिटी बॉन्ड क्यों हुकूमत की तरफ से? बार बार ये कहा जाता है कि अपने वोटर्स को खुश करना चाहते हैं, अपने सपोर्टर्स को खुश करना चाहते हैं। एक तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, इंसानी बुनियादों के ऊपर, मुझे ये पता है, मैंने ये मालूम कराया है कि वो बीमार हैं, सब कुछ हैं, लेकिन हुकूमत 2 दिन के बाद मौकिफ तब्दील करती है। क्यों मौकिफ तब्दील करती है? अगर मियां साहब को कुछ हुआ, जिम्मेदार कौन होंगे? हुकूमत, इमरान खान साहब, गवर्नमेंट, जिसका शहबाज शरीफ साहब ने कहा है, या शरीफ खानदान या कोई और? शरीफ खानदान अगर मियां साहब के हवाले से हद से ज्यादा इस हवाले से वो सोच रहे हैं कि उनकी तबीयत इंतहाई खतरनाक है जो है, तो पैसे क्यों नहीं दे रहे? कह रहे हैं कि अगर हमने पैसे दिए तो एक तासुर जाएगा कि हमने एनआरओ किया है, और गवर्नमेंट ये आवाम को बताएगी, लोगों को बताएगी, पाकिस्तानियों को बताएगी, देखो हमने उससे पैसे निकाले, इसी वजह से हम छोड़ने उसको जा रहे हैं, और वो पैसे देकर गए। और दूसरी बात, बिलावल साहब ने कहा हमसे प्लान बी के बारे में मौलाना साहब ने कोई बात नहीं की, कुछ भी नहीं किया, न रबर कमेटी से। हम सिविल नाफरमानी को सपोर्ट नहीं कर सकते जब तक हमें तफसीलात बताई जाए। हुकूमत को जाना होगा, वजीर आजम को जाना होगा, और अगले ही साल हमारे वजीर आजम होंगे, नए वजीर आजम होंगे, कौन होंगे ये बिलावल साहब ने कहा। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी है गदला सियाल साहिबा, पीपी के एमपी हैं, वोकल हैं, खुल के बात करती हैं। मैं आपको शो में वेलकम करता हूं। उसी के साथ मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून के सीनियर एडवोकेट हैं। मैं सर आपको भी वेलकम करता हूं अपने ब्रो। मैडम, क्या होने जा रहा है आपको बताइए? सियासत हो रही है मियां साहब की सेहत पे? जी बिल्कुल, आपने तो बिल्कुल वाज़े अपने लफ्ज़ों में बात की। आवाम को मैं ये कहूँगी कि आज का जो कोर्ट ने फैसला दिया है, पहले तो उन्होंने हुकूमत ने दरख्वास्त दी कि इसको मुअत्तल किया जाए, और अभी इसका फैसला नहीं किया। इतनी हरकतों पर, इतनी गंदी हरकतों पर जा रहे हैं ये हुकूमत। पीटीआई को हमें तो बिल्कुल हमने उम्मीद शुरू से ही यही रखी थी कि ये जो अभी सिलेक्टेड वज़ीर आज़म आया है, ये इसी तरह से काम करेगा जो उन्होंने नवाज शरीफ के बीमारी को, जिस तरह उन्होंने सियासत की है, जिस तरह उन्होंने इसको इतनी अजीब किस्म की तरफ लेके गया है। देखिए, स्टार्टिंग में जब बोर्ड ने, मेडिकल बोर्ड ने कहा, और जो डॉक्टर कराची से डॉक्टर बुलवाए गए, तुम्हारी अपनी शौकत खानम हॉस्पिटल से डॉक्टर गए, तो तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा किसी पर? तुमने कोर्टों की इज्जत को उछाला है, कोर्टों की इज्जत नहीं की, तुमने जजेस की इज्जत नहीं की, और तुमने उनका कोई भी बात नहीं मानी। तुम इतने सुप्रीम, ठीक है हमारी पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन वज़ीर आज़म सुप्रीम नहीं है। जो कोर्ट में देखिए, कोर्ट में आपने इतना बर्डन डाल दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि जो सियासी बातें हैं, जो सियासी पार्लियामेंट में बातें हल होनी चाहिए, वो सारे मसले पीटीआई हुकूमत कोर्ट में लेके आई है। तो हमें जो वो केस हैं, जो लोगों के केस हैं, जो मर्डर केस हैं, जो दूसरे केस हैं, उनको हमें टाइम नहीं दिया जा रहा। हम सिर्फ ये सियासी जो उनकी जंग है उसमें हमें इन्वॉल्व किया गया है। हम बस दिन रात वही केस चला रहे हैं। जब तुम्हें अथॉरिटी है, तुम्हारे पास, जब कोर्ट ने कह दिया है कि नवाज शरीफ की सूरत हाल इतनी ख़राब है, इनको ज़मानत दी जाए, ज़मानत दी गई है, ज़मानत 2 माह की ज़मानत मिली है, तो अब ये जो ईसीएल से निकालना हुकूमत का काम है, तो उनको इतना प्रेशर डाला गया है कि 7 अरब के हमें बॉन्ड, सिक्योरिटी बॉन्ड दिए जाएं तो हम बाद में छोड़ेंगे। उसका मतलब है कि जो झूठ बोल कर आया था इमरान कंटेनर पर चढ़कर कि अब मैं वोटरों को क्या कहूँगा कि नवाज शरीफ तो जा रहा है, और ये ड्रामे
کہ ہم ہیومنٹیرین گراؤنڈ پر چھوڑیں، بیمار ہیں، یہ سارے ڈرامے. اور پھر ڈراموں کے بعد جو یو ٹرن، جو نام لوگوں نے اور ہم سب نے جو نام اس کا رکھا ہے وہ صحیح رکھا ہے کہ یو ٹرن خان ہے. یہ ایک دن ایک بات کرتا ہے، دوسرے دن اس کی شاید مسز یا وائف اس کو بتاتی ہے کہ آج آپ نے یہ غلط کام کیا ہے، پھر آ کے وہ بتاتے ہیں اسٹیٹمنٹ. اس کی کوئی میچورٹی یا اس کو جو کہتے ہیں کہ جو پولیٹیکل جو بات ہے وہ تو ہے نہیں. یہ تو ایک کرکٹر ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں کہ سیاست کیا ہوتی ہے اور جو لوگوں کے ساتھ کس طرح چلنا چاہیے، ملک کو کس طرح ٹھیک ہے. میں بریک کا ٹائم ہو گیا، بریک کے بعد آؤں گا، اس کو کنٹینیو رکھیں گے. ناظرین بریک کا ٹائم ہوا، بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گی دعا زبیر صاحبہ، پی ٹی آئی کی رہنما ہے اور کھل کے بات کرتی ہیں. سینئر رہنما میں آتا ہوں، ان کو بھی ان شو میں ان کرتا ہوں. بریک کے بعد آتے ہیں، اس ڈسکشن کو بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے دعا زبیر صاحبہ کے، پی ٹی آئی کی رہنما ہیں، ووکل ہیں، کھل کے بات کرتی ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. سر میں آپ کی طرف آؤں گا. ضد دونوں طرف ہے، انا دونوں طرف ہے، سیاست دونوں طرف ہیں، ہر کوئی ضد پہ، لیکن میاں صاحب کی صحت خطرے میں ہے. سر لیکن جہاں تک میاں صاحب کی صحت خطرے میں ہے، اس کا اعتراف تو ان کے ایک ایڈوائزر اور لا منسٹر ہمارے دونوں نے پریس کانفرنس میں اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ ان کی صحت بڑے خطرے میں ہے. میں حیران پریشان اس لیے ہوں کہ لا منسٹر ہو یا شہزاد اکبر ہو، یہ وہ دونوں آدمی ہیں جو جنرل پرویز مشرف کے قریبی دوستوں میں سے ہیں، ان کے خاص بندے. اب پاکستان کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے تو پہلی دفعہ میں نے یہ دیکھا کہ فیڈرل گورنمنٹ کسی سے انڈیمنیٹی بانڈ یا شیورٹی بانڈ مانگ رہی ہے. قانون میں گنجائش نہیں، قانون میں اللیگل ڈیمانڈ ہے. اس کا اللیگل ڈیمانڈ ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ درست ہے کہ اس سی ایل میں نام ڈالنے کا اختیار فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، اس سی ایل سے نام نکالنے کا اختیار بھی فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. لیکن فیڈرل گورنمنٹ کو اس بات کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ اگر ای سی ایل میں سے کسی کا کنڈیشنل وہ نام نکالنے جائیں تو وہ کوئی شرط عائد کریں. خود پی ٹی آئی کے جو ٹاپ کے وکیل ہیں انہوں نے بھی ایک پروگرام کے اندر واضح طور پہ کہا کہ حکومتی موقف غلط ہے، اور اتحادی بھی کہہ رہے ہیں، اتحادی بھی، جس طرح بیرسٹر سیف ہے، جس طرح ظفر علی ہیں، ان کے علی ظفر مطلب نہیں، یہ ان کی علی ظفر تو ان کی پارٹی میں جوائن کر چکا ہے، ہاں جوائن کر چکا ہے. بیرسٹر سیف ان کا اتحادی ہے. دونوں نامی گرامی وکیل ہیں. علی ظفر ہمارا سپریم کورٹ بار کا سابق صدر بھی ہے، حسن ظفر کا بیٹا بھی ہے، ساری چیزیں ہیں. کوئی بھی ایک ایسا وکیل مجھے نظر نہیں آیا ان کی پارٹی کا جس نے حکومتی موقف کو مسترد نہ کیا ہو. لیکن بابر امان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، حکومت جواب دے ہوگی. اگر وہ نہیں آئے عمران خان صاحب تو حکومت کو جواب دینے کے لیے کیا ہے، حکومت کے جواب کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. بابر امان تو ماہر قانون ہیں، ان کی ڈگری خود ڈاؤٹ فل ہے، پی ایچ ڈی کا جھگڑا ان کا اپنی جگہ پہ ہے. ان کی جماعت میں زیادہ رہے ہیں، ان کو زیادہ پتہ ہوگا. اب جو اس وقت کی جو صورتحال ہے کہ کل سے میں جس طرح گورنر پنجاب کو میں نے سنا، ان کے منسٹر کو سنا، وزیر داخلہ کو سنا، ایون زبیدہ جلال کو میں نے سنا، انہوں نے کہا جی بغیر کسی شرط کے ان کو دینا چاہنا چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی مجبوری ہے جس کی وجہ سے آپ یہ کنڈیشن لگا رہے ہیں. اس کا جو صحیح موقف جو ہے، شیخ رشید نے کہا کہ چونکہ پبلک پریشر ہم پہ اتنا ہے، لوگوں کو جواب دینا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، اور پبلک پریشر سے بچنے کے لیے ہم نے یہ سپورٹر ووٹر کو یعنی کہ یہ بتانا کہ ہم شرط اسی لیے رکھی. بالکل. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی آدمی کو کیسز پینڈنگ ہوں کورٹ میں اور جب کورٹ ضمانت لے لے، آپ کو پتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے 1 کروڑ کے 2 مچل کے لیے، لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت الگ لی ہے. تو ضمانت لینے کا اختیار، شیورٹی بانڈ لینے کا اختیار، انڈیمنیٹی بانڈ لینے کا اختیار، یہ عدلیہ کیا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے وزیر قانون کو یہ کس نے اختیار دے دیا کہ لا کو انٹرپریٹ کرنے کا رائٹ سپیریئر جوڈیشری کا ہے، اور ان کا لا منسٹر خود انٹرپریٹ کر رہا ہے لا کا کہ ای سی ایل کے قانون میں لکھا ہوا ہے ڈیم فٹ اینڈ پراپر، لہذا ڈیم فٹ اینڈ پراپر میں فیڈرل گورنمنٹ کوئی بھی آرڈر کر سکتی ہے. تو میں حیران ہوں اس پہ کہ پی ٹی آئی کی حکومت اس سے سبق کیوں نہیں سیکھتی کہ ان کی لا منسٹر نے آج دن تک جتنی بھی ان کو ایڈوائس کی اس میں سارے کے سارے میں فیڈرل گورنمنٹ کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا. اس کی زندہ مثال جس طرح تمام آرڈیننس، ابھی آپ نے خود کہا آرڈیننس ہوئے،
बहुत तेज़ी के साथ उनको पास किया गया, और फिर जो है जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डिप्टी स्पीकर के खिलाफ आई तो आपने इमीडिएटली उनको ऑर्डिनेंस को विड्रा कर लिया गया। अब ये जो सूरत हाल है, मैं ये कहता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ से इंडेमनिटी बॉन्ड मांगने का मतलब ये हो गया कि आप उसके बाद लोगों के सामने चीख चीख कर कहेंगे एनआरओ हो गया, हमने 7 अरब का इंडेमनिटी बॉन्ड ले लिया, वो अगर नहीं आएंगे तो हमने उनकी प्रॉपर्टी को बेच देना है, हमने पूरी अमाउंट को रिकवर कर लेना है। ये तरीकाकार ये अदालत के मतलब ऊपर अदालत नहीं है, मैं कहता हूँ कि तौहीन अदालत में नहीं आता सर। नहीं, तौहीन अदालत में नहीं आता, लेकिन कानून की तशरीह का इख्तियार सुपीरियर जुडिशरी का है, लॉ मिनिस्टर का नहीं है। और इनके लॉ मिनिस्टर ने आज दिन तक जितनी भी फेडरल गवर्नमेंट को एडवाइस की है, एक एडवाइस मुझे बता दें जिसमें इनको अपने यू टर्न ना लेना पड़ा हो। तो मैं ये सिंपल ये कहता हूँ कि एक आदमी ज़िंदगी और मौत की कशमकश है, उनका फैमिली पूरी फैमिली क्राइसिस से गुजर रही है, आप उसमें भी सियासत करते हैं और लोगों के प्रेशर से बचने के लिए आप ये कहते हैं कि चूँकि आवाम का प्रेशर है, हमें डर है, लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, लिहाजा इस वजह से हम ये ठीक है। मैं आपकी तरफ दुआ ज़ुबैर साहिबा, आपके अपने लोग भी कह रहे हैं उनको जाने दिया जाए, आपके अपने इत्तेहादी भी कह रहे हैं उनको जाने दिया, चौधरी शुजात भी यही बात कर रहे हैं, आपके जो इत्तेहादी जो बड़े बैरिस्टर हैं सैफ, उसने भी कहा जाने दिया, इसकी नजीर नहीं मिलती। कहा जाता है प्रेशर अवाम को, जो आपने वादा दावा किया था उसी वजह से आपने ये शर्त रखी है। इंसानी जिंदगी से, नवाज शरीफ की जिंदगी से बढ़ के आप अपने वोटर और सपोर्टर को सपोर्ट करना ये बता रहे हैं कि शर्त हमने तभी रखी। बहुत शुक्रिया मधु करने के लिए। मैं सबसे पहले ये बात ज़रूर करना चाहूँगी कि रियासतें उसूल, कवानीन और कानून पे चला करती हैं। हमारे पास जो हमारी हिस्ट्री है आप उसको उठा करके देख लें तो उसमें इंडिविजुअल्स और जो ज़ाती तौर पे जो कोई एक फ़र्द की वजह से पूरे मुल्क को कोई ना कोई चीज़ फेस करना पड़ रही होती है। इस प्रैक्टिस को चेंज करने की हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे बॉन्ड्स का जिक्र किया गया, क्या आपको याद नहीं है कि हमारे मुल्क में से जो बाहर चला गया, मुशर्रफ साहब को क्या बाहर से आप वापस ले आए? वो भी इसी तरह अलील हुए, वो भी ज़िंदगी और मौत का किस्सा चला यहाँ पर, और तमाम मुल्क ने देखा, तमाम टीवी चैनल्स के पास एक ब्रेकिंग चल रही थी कि मुशर्रफ साहब नहीं जाने दिया जा रहा था, फिर वो चले गए। लेकिन क्या जो मुल्क को नुकसान हो गया उसकी तलाफ़ी कौन करेगा? अभी जो सूरत हाल यहाँ पर ये देखिए, नीयतों का फुकदान तो इस माशरे में बहुत अच्छे से पाया जाता है और हर चीज़ को सियासत की ऐनक से भी देखा जा रहा है। यहाँ पर मियाँ साहब की सेहत के हवाले से हम दुआगो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सेहत दे और सेहत का मामला हो, उम्र खज़र अता करे, लेकिन हमें उस पर सियासत करने की ज़रूरत नहीं है। वादे की जो आपने बात की, अली ज़ैदी साहब ने कहा, हाँ हम वाकई ये इसी वजह से ले रहे हैं, इंडेमनिटी बॉन्ड, पैसे रख के जाएं और बॉन्ड रख के जाएं, जैसे हम अपने वोटर को बता सके। उन्होंने तस्लीम किया है, माना है उन्होंने। मैं यही आपको बात करना चाह रही हूँ कि जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है कि वादा करने वाला वादे को पूरे करने की जो उसकी सिलसिला होता है वो उसको जाने। लेकिन अदालतों ने ये नहीं कहा। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा मियां साहब मुल्क के अंदर या मुल्क से बाहर अपनी चॉइस का इलाज करवा सकता है। अदालतों ने जमानतें दी हैं, आप रुकावट क्यों बन रहे हैं? नहीं, हम रुकावट बन रहे हैं, क्यों बनेंगे ना? आप मुझे सिर्फ ये बताइए, वो शख्स जिसने 300 अरब रुपया इस कौम का लेकर कहां चला गया, आज तक उसकी रिकवरी नहीं हो सक रही, उसके जवाब में आज इस मुल्क के अंदर महंगाई, करप्शन, हर किस्म की टेररिज्म, इनकी वजह से बिल्कुल 17 रुपए में टमाटर किलो आपका अपना, जिसको ये पता नहीं है हफीज शेख साहब को कि टमाटर कितने का मिल रहा है, 17 रुपए। मैं आपको बता दूं ना, देखिए इसी तरह से होता है घरों में जो खवातीन होती है ना, वो टमाटर के किलो और ये सब वो खवातीन को ही कैसे हमें पता है, आपको पता है, सबको पता है। अब देखे ना, हफीज साहब के वो अपनी लाइलमी है, उनको वो भुगतना भी पड़ रहा है। आज हर टीवी चैनल पे उनका मजाक बन रहा है, तो ये सबक है उन सब के लिए, वो चाहे पीटीआई के हो या कोई भी हो। जवाब से नहीं है। फिरदौस शमीम साहब, आपकी फिरदौस आशिक अमान साहिबा क्या कहती हैं? वो भी इस तरह के बयानात उसने दिया, कोई उनसे नहीं, उससे पहले जब ज़िलज़िला आया था, तब्दीली जब ज़िलज़िला आया था कश्मीर के अंदर, आपको पता है। मैं आपके चैनल पे बैठ के ये बात कर रही हूँ, हमने एक अपना नैरेटिव जो रखा हुआ है, सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद कोई लोग आते हैं, कोई पीटीआई आती है, कोई बाकी के मामलात आते हैं, जिसने गलत कह दिया, जो गलत कह दिया, आपका मीडिया काफी है उसकी छितरौल करने के लिए।
آپ کے وزیر اعظم صاحب نے جو ایک بھی وعدہ دعویٰ کیا ہے، کو ایک بھی وعدہ پورا کیا ہے آپ کی گورنمنٹ نے. آپ کابینہ کے اندر اس بندے کو بٹھاتے ہیں زلفی بخاری کو، جس نے بہار کا حلف لیا ہے، بہار کی نیشنلٹی ہے، اور کابینہ کے اندر اتنے سینسٹیو ایشو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن آپ نے اس کو بٹھایا ہوا ہے اندر. آپ بھی تو وہی فیصلے کریں، وہی روایتی پارٹی، روایتی حکمرانی ہے آپ کی بھی. دیکھیے میں جہاں تک کہ ان کی میرٹ کی بات ہے، یہ تو کسی دن وہ خود بیٹھ کے اپنا پروفائل آپ کو بتائیں گے اور میں اس پہ کیا بات کروں گی، لیکن ان جنرل وے میں جو بات دونوں بندوں کی میرٹ کیا ہے؟ انیل مسرت کی اور زلفی بخاری. مسرت تو کسی پوزیشن وہ ابھی اتنا بڑا کرتارپور کا پروگرام آیا، اس میں اس کو بلایا گیا تھا. وہ خود آتے ہیں. دیکھیں میں کیسے خود آتے ہیں؟ آپ جاتی ہیں، میں جاتا ہوں، آج یاسین آزاد صاحب جاتے ہیں، خود کون آتا ہے؟ نہیں کیوں نہیں جا سکتے نا. دیکھیں آپ کسی کو وہاں پر پہنچنا، ان کے لیے ان کو عمران خان کے علاوہ 10,000 لوگوں کو عمران خان کے ساتھ بیٹھنا، فون کر کے دیکھیں وہ ان کے دوست ہیں نا، ذاتی تو یہی بات ہے. لیکن آپ یہ مجھے بتا دیجئے نا، کون سا ایسا قاعدہ قانون ہے یا کون سے ایسے خلاف کام کیا گیا کہ اگر کوئی آ کر کے ساتھ بیٹھ گیا تو یہ کوئی جرم نہیں ہے. جرم کی طرف آ جائیے اور لوگوں کو مس گائیڈ کرنا چھوڑ دیجئے. مس گائیڈنس یہ ہے کہ زلفی میں آپ نے پھنسا دیا، انیل مسرت میں پھنسا دیا. ایشو یہ ہے کہ ملک کے اندر کرپشن کا بازار سرگرم ہے. یہ چور ڈکیت آپ کے دور میں آپ کی حکومت ہے، 14 مہینے آپ کی گورنمنٹ ہے. یہ 70 سالہ دور پاکستان نے دیکھ لیا ہے. اور آپ مجھے یہ بتائیے، چور ڈاکو یہ تبھی بیمار ہو گئے، یہ ہمیں معلوم ہی اس وقت ہوتا ہے جب یہ گرفتار ہوتے ہیں کہ یہ اتنے علیل ہیں کہ مرنے کو. آپ کے بورڈ نے کیوں کہا؟ آپ کے وزیر اعظم نے اپنا ڈاکٹر بالکل شوکت خانم سے بھیجا، اس نے خود بتایا کابینہ کے اندر مانا واقعی بیمار ہے. آپ کو میں یہی بات، آج شرجیل میمن کو آپ دیکھ لیں، وہ بھی بستر پہ پڑا ہوا ہے. آج آصف علی زرداری صاحب کو دیکھیں، وہ بھی ایک خطرناک قسم کی بیماری کی طرف جا رہے ہیں. آپ اس ملک کے اندر لوٹنے والے لوگوں کا انجام سب دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے، جو آپ کے ساتھ کابینہ کے اندر بیٹھے ہیں، جن کے اوپر انکوائریز ہیں، ریفرنس بنے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، کیا ان کے اوپر ایکشن ہوتا ہے؟ ابھی بھی جا رہی ہیں آپ، ہماری انفارمیشن کی جو منسٹر ہیں وہ جا رہی ہیں عدالت، وہ جا کے جواب دے رہی ہیں. جب بلایا جائے گا جائیں گے. کیا ایسا ہی صاحب ہو رہا ہے جو اپوزیشن کے ساتھ ہو رہا ہے؟ ایسا ہی ہو رہا ہے. میری آپ بات سنیے نا، اس میں مقابلے بازی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نیب خود مختار ادارہ ہے، وکٹمائزیشن کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا فیصلہ، اور ہم یہ آپ کو بتا دیں کہ ہماری نیت یہ ہے کہ اس ملک کو بہتر کرنا ہے. اس میں وکٹمائزیشن کی کیا ضرورت ہے؟ جو قصوروار ہیں ان کو آپ کہتے ہیں عدالتیں آزاد ہیں، ہونی بھی چاہیے. جو عدالتیں فیصلہ کریں گی ہم ان کو مانیں گے، آپ نے کہا ہے. دوسری طرف آپ کا لا منسٹر بیٹھ کے انڈیمنیٹی بانڈ کی بات کرتے ہیں. آپ کہاں اداروں پہ یقین بات کر رہے ہیں؟ آپ نہیں کر رہے ہیں. شک پائی جاتی ہے کہ جس کے تحت فیصلہ کیا جاتا ہے، جیسے ابھی آزاد صاحب نے ذکر کیا کہ اس کے اندر حکومت، یہ جو ایک آپ نے شک کا ذکر کیا تھا کہ جس کے تحت فیصلہ کیا جاتا ہے نا، نکالا بھی جاتا ہے. شرط رکھنا بہت اچھا فیصلہ ہے. میں اس کو اس لیے کرتی ہوں. نہیں قانون سے ہٹ کے نہیں نا. آپ نے تو خود کہا تھا کہ اس کے اندر جو لا کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. ہاں آپ دوبارہ سے اس کو بتائیے. میرا کہنا یہ تھا کہ اس قانون کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے انڈیمنیٹی بانڈ یا سیکورٹی بانڈ لینے کا. لیکن نام ڈالنے کا اختیار آپ کا ہے، نام نکالنے کا اختیار آپ کا ہے، کنڈیشن لگانے کا اختیار آپ کا نہیں ہے، نہ قانون آپ کو اس چیلنج کر دیجئے، جانے دیجئے، چیلنج کر دیجئے. آپ کا موقع مسترد ہوا نیب کا، وفاقی حکومت نے کہا یہ قابل سماعت نہیں ہے، لیکن ہوا موقف. میں آپ کو یہ کہتی ہوں 300 ارب لوٹنے والا شخص اور جو کہ مجرم ڈکلیئر ہے، وہ آپ کو پتا ہے دونوں کیسز میں اپیلز ہیں، دونوں کیسز میں اپیلز ہیں. ابھی تک کے تو مجرم ہی چل رہے ہیں نا. نہیں یہ رٹا لگایا ہوا ہے، پوری پارٹی کا رٹا یہی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ معاف کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، آپ یہی کہہ رہے ہیں. اس ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کو ایک سیف ایگزٹ دے دیا جائے، اور پھر اس پہ میڈیا ایک اور بحث کرے گا کہ جی ان کو چھوڑ دیا گیا. ارے آپ کسی چیز کو پایہ تکمیل تک تو پہنچ. ٹھیک ہے، میں میڈم آپ کی طرف آؤں گا. آپ لوگوں نے کرپشن کیے، ڈاکے مارے ہیں، اور آپ کہتے ہیں آپ کو چھوڑ دیا جائے. جس طرح میڈم کہہ رہی ہیں تباہ کیا ہے ملک کو. آج مہنگائی، بے روزگاری سب آپ لوگوں کی وجہ سے. انہوں نے جو باتیں کی وہ بالکل غلط باتیں، کہ نواز شریف نے سیف ایگزٹ مانگا ہے کہ مجھے بس رہائی مل جائے، میں چلا جاؤں، میری جان چھوڑ جائے. کبھی بھی نہیں انہوں نے کہا. نہیں معافی مانگی. وہ بیمار ہیں،
وہ علیل ہیں, ان کو جانا اس ملک چاہیے. میں ہسپتال تو بنانا تھا نا 30 سال میں کہ جہاں ان کا علاج کیا میڈیکل جاتا. بورڈ نے کہا ہے کہ کچھ ٹیسٹیں ایسی ہیں جو پاکستان میں نہیں ہو سکتی, جو پاکستان میں نہیں ہو سکتی. اتنے قابل یہاں کے اتنے قابل ڈاکٹرز باہر جا کے جانا کر رہے ہیں. ہاں اور دیکھیں میڈیکل بورڈ والوں نے یہی کہا ہے کہ کچھ ٹیسٹیں ایسی ہیں, نواز شریف کی جو بیماری ہے وہ یہاں پر ممکن نہیں ہے, ان کو باہر جانا پڑے گا, وہ ٹیسٹیں باہر ہی ہوں گی. وہ ہمارے پاس وہ جو ٹیسٹوں کرنے کے وہ ہمارے پاس انسٹرومنٹ نہیں ہے. اس کے بعد جو کرپشن کے الزامات ہیں, جس طرح میری بہن نے شرجیل کے لیے کہا, شرجیل بیٹھا ہوا ہے, اسمبلی آتے ہیں, ان کو ضمانت ہوئی ہے, بیٹھے ہوئے نواز شریف صاحب کو بھی ضمانت ہوئی ہے. آصف علی زرداری پر ابھی تک کوئی کیس ثابت نہیں ہوا, انکوائری چل رہی لیکن ابھی تک کوئی ثابت نہیں ہوا, وہ مجرم ابھی نہیں ہیں. لیکن وہ جب چاہ رہے ہیں کہ مجھے پرسنل ڈاکٹر, یہ وزیر اعظم کو کوئی اختیار نہیں ہے, اتنا بے بس وزیر اعظم انہیں کبھی نہیں دیکھا کہ اس جو یہ 14 ماہ میں وزیر اعظم بیچارہ کہتا ہے میں کابینہ کے پاس جاؤں, اتنا ڈرپوک, میں بیوی سے پوچھوں, کابینہ کے پاس جاؤں, اسمبلی میں کوئی بات نہیں کرتا, وہاں پر کوئی اس طرح نہیں کہا کہ جائے اور میں اسمبلی میں یہ بات رکھوں گا کہ لوگوں اپوزیشن بھی ہے, میرے لوگ بھی ہیں, اس پر ڈسکس ہوگا. لیکن یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ میں کابینہ میں جاؤں, اور کابینہ والے کہتے ہیں کہ جو افسر ہیں, جو بیوروکریسی ہیں, وہ کام نہیں کر رہے, کسی پر بھی سگنیچر فائل پر نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ کہ نیب کا ڈر ہے. جو اچھے ہیں, جو اچھے لوگ ہیں, جو ایمان سب چلے کرپٹ ہیں, کچھ تو اچھے لوگ ہوں گے کام کرنے کے لیے پاکستان میں. پاکستان میں سب لوگ خراب ہیں کیا؟ سب تو نہیں خراب ہیں, کچھ تو اچھے بیوروکریٹ ہوں گے تمہارے پاس. عمران خان کی طرح ایماندار کوئی تو ہوگا. تو اس کو آپ وہ بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کریں گے, ہم کام نہیں. دیکھیں 14 ماہ میں ایک اینٹ بھی نہیں لگی, کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہوا, کوئی نوکری نہیں ملی, کسی کو گھر نہیں ملا, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. ابھی پھر بجلی کے 17 روپے یونٹس فی یونٹس بڑھا رہے ہیں. خدا را اتنا ظلم نہ کرو غریب عوام پر, پاکستانی غریب ہیں, ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. تم اتنے ظلم کرو جو ہم برداشت کر سکیں. اس سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس ظالم حکمران کو جو اتنا ظلم کر رہا ہے غریب عوام پر, غریب پاکستانیوں پر. سر آپ کی طرف وہ کہیں کہ بہتر ہے اگر شرط لگایا جاتا ہے, اچھی چیز ہے شرط لگایا جا رہا ہے. ان لوگوں نے ملک لوٹا ہے, یہ لوگ کھا کے گئے, کوئی ایسی ہاسپیٹل نہیں ہے ملک کے اندر جہاں ان کا علاج ہے. ہم ضرور وہ شرط پہ قائم ہے, پی ٹی آئی کی پوری گورنمنٹ اور عمران خان. ایکچولی پی ٹی آئی کے دوستوں کی بڑی مجبوری یہ ہے کہ جو چیز ان کا قائد کہتا ہے, جو کچھ ان کا لیڈر کہتا ہے وہی ان کا جو ہے نا ماٹھو بن جاتا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارا نعرہ ہے. کرپشن کا میاں نواز شریف کے 2 کیسوں کا اگر میڈم پورا ججمنٹ پڑھ کر مجھے یہ بتا دیں کہ کسی عدالت نے ان کو کرپٹ کہا ہو تو میں ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں. وہاں ان کے متعلق جو ان کو سزا ہوئی ہے, انہوں نے کہا آپ اپنی جو آپ کے لائف سٹائل ہے زندگی گزارنے کا وہ آپ کی انکم سے ہٹ کر ہے, لہذا یہ ہے. پہلی بات کہ جو جملہ کرپشن کا اور بار بار ریپیٹڈلی 3 ارب کھا گیا. خدا کے بندے, جو آپ کا اپنا خود اپوائنٹ کیا ہوا جو FBR کا چیئرمین ہے, اس نے کلیئر کٹ کہہ دیا کہ پچھلے 20 سالوں کے اندر سے 6 ارب ڈالر پاکستان سے باہر گیا. ان کا پی ٹی آئی کے لوگوں کا کہنا تھا کہ 100 ارب ڈالر گیا. چیئرمین نے کہا ٹوٹلی غلط ہے, 20 سالوں کے اندر 6 ارب ڈالر باہر گیا. میں آپ ان کی بات اگر مان لوں کہ 300 ارب ڈالر باہر چلا گیا تو ان کے چیئرمین کے بعد جب 6 ارب ڈالر رہ گیا تو پھر یہ بتا دیں کہ وہ باقی جو 94 ارب ڈالر ہے لیکن وہ بھی لیگل طریقے سے گئے, انہوں نے کہا ہے, شبر زیدی صاحب نے کہا. پھر آگے دیکھیں, آگے دوسری جو لیگل پوزیشن ہے منی لانڈرنگ کا جو قانون ہے, منی لانڈرنگ کے قانون کے مطابق یہ بالکل کلیئر ہے کہ جس آدمی کے پاس فارن کرنسی اکاؤنٹ ہے, فارن کرنسی اکاؤنٹ مینٹین کرنے والا اگر فارن میں کوئی پیسہ بھیجتا ہے تو وہ منی لانڈرنگ کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا. یہ ان کے FBR کے چیئرمین کا سٹیٹمنٹ ہے. یہ تمام چیزیں جو یہ لوگ ایڈمٹ کرتے ہیں, میں انہی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اب یہ کہنا کہ جی کرپٹ ہے, ہم کہتے ہیں کہ علامہ بازی 60,000 روپیہ کھا گئی ہیں. اس وقت جب ان کے آتا تھا, ان کا آج دن تک عمران خان کے منہ سے ایک جملہ نہیں نکلا کہ میری بہن کے متعلق جو 60 ارب کا ایلیگیشن ہے
وہ صحیح ہے غلط ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست میں نہیں ہے, سیاست میں نہیں, پی ٹی آئی میں نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. سیاست میں تو مریم نواز بھی نہیں تھی, سیاست میں تو مریم نواز بھی نہیں تھی. مریم نواز بھی شریف کی مگر بیٹی ہیں, ہاں تو وہ بھی عمران خان کی بہن ہے. تو سلائی کی مشینوں سے آپ بھی کاروبار کرتی ہیں, میں بھی اپنی وکالت کرتا ہوں. سلائی کی مشینوں سے 70 سال کی تاریخ میں نے پہلی دفعہ سنا کہ خاتون 14 مہینے کے اندر وہ جو ہے نا 60 ارب کے مالک ہو گئی. ڈیزائنرز اربوں روپے کما رہے ہیں اسی ملک کے, وہ سلائی مشین سے ہی چلتا ہے ان کا سارا آپ کا بھی میرے خیال میں وہی پروجیکٹ ہو تو میں نہیں کہہ سکتا. آپ جو صورتحال ہے سمپل سا کوشچن ہے, یا تو قانون کی بات کریں یا آئین کی بات کریں یا آپ اپنے پارٹی کی ڈسپلن کی بات کریں. میں پارٹی ڈسپلن کی بات نہیں کرتا, میں قانون اور آئین کی بات کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے لیگل ایکسپرٹ خود کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ فیڈرل گورنمنٹ کسی کا نام ECL سے نکالنے کے لیے انڈیمنیٹی بانڈ مانگے گی یا سیکورٹی بانڈ مانگے. جب آپ کے وکیل خود کہتے ہیں تو پھر آپ اس کے باوجود آپ اپنے ہی قائد کے فارمولے کو آگے لے کے جا رہے ہیں. کیوں نہیں ایڈمٹ کر لیتی کہ قانونی حیثیت یہ ہے, ہم ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یہ شاید غلط ہے, تب تو میں مانوں کہ آپ کا واقعہ کوئی موقف ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ پارٹیوں کے اندر رہتے ہوئے خالی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے کا جو فارمولہ ہے یہ ختم ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں میری جس پارٹی کے اندر میں ہوں بعض چیزوں پہ میرے اختلافات ہیں. آپ کے پروگرام میں کلیئر کہتا ہوں کہ یہاں میرے اختلاف ہیں. اختلافات کا مطلب پارٹی کا یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے سب آرڈینیٹ ہو گئے, ان کے سرونٹ ہو گئے. آپ سمپل کوشچن یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف کی جو پوزیشن ہے بہت ہی سیریس ہے, آج آپ نے 40 پیج کا فیڈرل گورنمنٹ نے اپنا رپلائی داخل کیا اور 6 پیج کا نیب نے, تو ججز نے کہا کہ جناب آپ کا موقف غلط ہے, ہمیں اختیار ہے. آپ نے تو عدلیہ کی عدالت کو بھی جا کے چیلنج کیا کہ یہ پٹیشن سننے کا آپ کے پاس اختیار نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود عدالت نے کہا نہیں ہمارا اختیار ہے. اس کا مطلب آپ کا وہ موقف بھی غلط ہو گیا. تو میں تو باقاعدہ آپ ہی کے لوگوں سے یہ ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں. اور پھر کرپشن کی بات فار گاڈ سے ہر پروگرام میں مت کریں. آج آپ میں اتنی ہمت اور کیریج نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ جنرل پرویز مشرف جو ہے اس کے دور میں کیا ہوا, اس کا نام لیتے ہوئے آپ کی جان نکلتی ہے, اس کا نام لیتے ہوئے پی ٹی آئی کے جان نکلتی ہے. بریک کا ٹائم ہو گیا ناظرین, بریک کے بعد آتا ہوں دعا زبیر صاحبہ کے پاس چلتا ہوں. اگر میاں صاحب کو کچھ ہوا تو ذمہ دار عمران خان ہوں گے, حکومت ہوگی. اور پیپلز پارٹی نے بھی کہا زرداری صاحب کو کچھ ہوا تو ذمہ دار عمران خان صاحب ہوں گے. اس بریک کے بعد آتا ہوں. ویلکم بیک. ہاں بے حس بے بس حکومت ہے. جس طرح اپوزیشن آپ کو کہہ رہی, جب جیل کے اندر تھے میاں صاحب کی اتنی طبیعت خراب نہیں ہوئی, جب ان کی طبیعت خراب ہوئی جب کسٹڈی میں تھے نیب کے, اگر کچھ ہوا میاں صاحب کو تو ذمہ دار جو ہے نا عمران خان صاحب ہوں گے. دیکھیے زندگی موت کا کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہوتا. ہاں کسی کو خدا نہ خواستہ قتل کر دیا جائے وہ ایک بات. آپ ایکسس نہیں دے رہے, علاج کی ایکسس نہیں دے رہے. بالکل ایکسس ان کو دیا گیا ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے اس ملک میں یہ پریکٹس رہی ہے کہ یہاں سے لوگ چلے جاتے ہیں, عدالتیں اشتہاری قرار دے دیتی ہیں جن کا پوری دنیا کے اندر ایک بول بالا ہو کرپشن کے حوالے سے, پناما کے حوالے سے, ڈیفرنٹ رپورٹس کے حوالے سے جن کے بارے میں, تو ان کے بارے میں اشتہاری لفظ بھی کوئی شرمندگی کا باعث نہیں ہے. یہاں سے اسکیپ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ یہاں آپ ان تمام جیسے ذکر کیا گیا کہ آمدنی کے حوالے سے اور ان کے اخراجات کے حوالے سے جو ڈفرنس پایا جاتا ہے, آپ اپنا منی ٹریل نہیں ثابت کر سکے. یہ ساری کی ساری جو ملے ہیں آپ ان کا منی ٹریل نہیں دے سکے. آپ نے یہ پیسہ لایا کہاں سے, یہ گیا کہاں پر, اور اس ملک یہ الگ ڈسکشن ہے, یہ الگ ڈیبیٹ ہے. اب صحت کی بات آ رہی ہے, اس کی زندگی کا مسئلہ. مجھے یہ بتائیے عدالتوں نے کہا ہے ان کو ضمانت دی, اگر نہیں آتے اشتہاری ہوں گے, ان کی جتنی جائیداد ہے وہ پاکستان میں ہے. میں آپ کو بتاؤں نا زیادہ عدالتی معاملے کر سکتی ہے عدالت. گفتگو کرنا مناسب سمجھتی ہی نہیں کیونکہ عدالتی معاملہ ہے, اور میں اپنا ذاتی جو نقطہ نظر ہے اس کو بیان کرنا مناسب یوں نہیں سمجھتی. اس ملک کے لیکن آپ نے طنز کی, آپ کی کلثوم نواز کے اوپر, صحت کے اوپر آپ نے سیاست کی, طنز کی, مذاق اڑایا. بیماری نہیں ہے وہ, نہیں کرے نا. میں آپ کو عمران خان کے ٹویٹس ہیں جو کہ موجود ہیں وزیر اعظم صاحب کے, ان کی صحت کے حوالے سے, مائیں سب کی ایک جیسی
کیسی ہوتی ہیں اور یہ زندگی موت جو ہے یہ تمام انسانوں کو آنی ہے. مجھے آج کیا کہہ رہے ہیں آپ کی لیڈرشپ کیا کہہ رہی ہے کہ شریف خاندان کے پاس یرغمال ہے میاں صاحب, اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں. شہباز شریف کہہ رہے ہیں یہ ہم سے رینسم مانگ رہے ہیں, تاوان مانگ رہے ہیں. آپ سے میں ذکر کر دیتی ہوں نا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ نون لیگ کس بات پہ اپنی سیاست لے کر آگے چلے گی, مولانا صاحب کس بات پہ اپنی سیاست کو آگے لے کے چلیں گے, زرداری صاحب کس بات پہ اپنی سیاست کو آگے لے کے چلیں گے. اس ملک کو اگر 1% بھی ڈیلیور کیا ہوتا آج سندھ کی یہ حالت نہ ہوتی, آج آپ کو اس ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی یہ صورتحال نظر نہ آ رہی ہوتی. انہوں نے کیونکہ ڈیلیور نہیں کیا, یہ 30 40 سال تیری باری میری باری کرتے رہے. ہم سے 14 مام کے اندر انہوں نے پہلے دن سے کان اپنے کھڑے کر رکھے تھے کہ کس دن کیا پوائنٹ ان کے ہاتھ آتا ہے, اور یہ اس پر روز کی ایک گفتگو. میں نے مجھے ایماندار بتائیں, ایماندار ایک چیز بتائیں, ایک چیز مجھے بتائیں, میں سوال کرتا ہوں پھر آپ کی طرف. میڈیا نے فرام دا ڈے ون جب سے اوتھ لیا گیا اس کے بعد سے لے کر آج تک کے کیا کیا کہ پروگرامز, اور آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ 30 40 سالوں سے اپنی یہاں حکومت کرنے والے لوگ اور یہاں کرپشن کرنے والے لوگوں کے اوپر آپ لوگوں نے کیا کیا. آپ کے وزیر اعظم نے ایک چیز کہی اپنے انٹرویو میں, اگر میں وزیر اعظم بنا ہوں تو اس میں میڈیا کا بڑا کردار ہے. جب ہم آپ کی تعریف کرتے تھے, جب ہم آپ کے جلسے دکھاتے تھے, اس ٹائم تو ہم صحیح تھے. جب آج آپ کی کارکردگی دکھا رہے ہیں, اگر آپ کی کارکردگی ملک کے اندر اچھی ہے, بہتر ہے, اگر میں جتنا بھی برا کہوں تو لوگ مجھے مانیں گے نہیں. مجھے بتا دیجئے کارکردگی کہاں آپ کو بری نظر 14 مہینے میں آپ نے کیا ہے؟ میں بتا دیتی ہوں, کیا کیا ہے؟ میں آپ کو بتا دیتی ہوں نا. آپ کو اگر معلوم, الحمدللہ اس ملک کے اندر اگر ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے, ریاست کی ذمہ داری ہے, ریاست کی ذمہ داری ہے کوئی بھوکا نہ سوئے, ٹھیک ہے. اور ان کی روٹی کا نعرہ لگانے والے تو آپ لوگ تھے. ہم نے تو آن ڈیلیور کر کے دیا. روٹی کپڑا مکان کے اوپر سیاست 30 سال سے چلانے والے آپ لوگ تھے. ہم نے اس کو آن پریکٹیکل گراؤنڈ آپ کو کر کے دیا ہے. آج تک آپ انہی چیزوں کے اوپر اپنے گزرے ہوئے لوگوں پہ, اپنے شہداؤں پہ, سیاست کرنے والے لوگ, ووٹ مانگنے والے لوگ, ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ موجودہ صورتحال کے اندر آپ آ جائیے, بات کیجئے, یوتھ کی بات کریں, اس ملک کی بات کریں. آج اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ملک اگر خسارے میں ہے, ملک اگر بدنامی کو ایک فیس کر رہا ہے, کرپشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے, سب سے پہلے دنیا میں آپ چلے جائیں کیمرہ لے کر, پاکستان کی بات کی جاتی ہے. کون تھا یہاں؟ آپ کا وزیر اعظم ہی کہتا تھا جب چائنا کے اندر گیا ہمارے پاس چور ہے, کرپٹ ہے. ٹھیک کہا ہے نا, ایسا نہیں, یہ بدنامی نہیں ہے. کوئی وزیر اعظم کہے اپنے ملک کے بارے میں. آپ مجھے بتائیے دنیا کو آج معلوم ہوا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, پاکستان کی سلامتی, پاکستان کی بقا سب سے پہلے ہے, اس کے بعد آتے ہیں سارے ٹھیک ہے. میں آزاد صاحب آپ کی طرف آؤں پھر میڈم مجھے آپ ایماندار بتائیں, 14 مہینے میں آپ کو کوئی بہتری نظر آئی؟ مجھے نظر نہیں آئی. آپ کو نظر آئی کوئی اچھا پروجیکٹ, کوئی بڑا پروجیکٹ ملک کو دیا ہوا, عوام کو دیا ہوا؟ آپ میں ایم پی اے صاحبہ بلا وجہ ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں عمران خان کو, عمران خان کی حکومت کو. ان کی تو کارکردگی اچھی ہے, بڑی زبردست ہے, عوام کے اندر تو واہ واہ ہو رہی ہے. 14 مہینے میں جو مسلم لیگ نون کے دور کے پروجیکٹ تقریباً 80% یا 90% مکمل ہو چکے ہیں, ان کو بھی یہ کمپلیٹ نہیں کر سکے. نئے پروجیکٹ کی تو بات بڑے دور کی ہے. نمبر 2, آپ ہی کا لیڈر ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے جب زلفی بخاری کا نام ECL میں ڈالا گیا, بلیک لسٹ میں تھا, بلیک لسٹ تھا, سارا کچھ تھا, تو آپ کے لیڈر نے کہا میں اس وقت تک سعودی عرب نہیں جاتا جب تک اس کا نام ECL سے نہیں نکال, کیونکہ جہاز بھی اس نے چارٹر کیا ہوا تھا, عمرہ بھی آپ نے زلفی بخاری کے پیسوں سے کیا تھا, اپنے پیسوں سے نہیں کیا تھا. جو ایمانداری کی بات ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا, اب زلفی بخاری وہ آدمی ہے جس کی جہاں کی نیشنلٹی ہوتی ہے وہاں کا اوتھ لیتے ہیں آپ کہ میں اس اسٹیٹ کا وفادار رہوں گا. وہی آدمی جس طرح آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا آپ کی کیبنٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ وہ جو فارن نیشنل آدمی ہے, ڈیول نیشنلٹی والا آدمی ہے, کیبنٹ کے اندر حساس معاملوں پہ جو بات ہوتی ہے کیا وہ کسی کو ڈسکلوز نہیں کرتا؟ نمبر 1. اگر وہ اس پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے تو پھر آپ کا کام یہ تھا کہ ایسے آدمی کو ایٹ لیسٹ اگر آپ نے ایڈوائزر بنایا بھی تھا تو کیبنٹ کے اجلاس اٹینڈ کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ معاملہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب طاہر القادری کا معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تو آنریبل چیف جسٹس نے اس وقت طاہر القادری کو کہا کہ ہم آپ کیسے مان لیں چونکہ آپ نے کینیڈین قانون کے مطابق اوتھ لیا ہوا ہے, لہٰذا ہم آپ کی کسی بات کے بلیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب سمپل کویشچن یہ ہے کہ اس وقت جو زیر بحث موضوع ہے کہ پی ٹی آئی کا ہر آدمی یہ بات تسلیم کرتا ہے
کہ نواز شریف کی صحت سخت خراب ہے. پی ٹی آئی کی حکومت اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ان کا علاج ضروری ہے. میڈیکل بورڈ 10 آدمیوں کا بنا جس میں شوکت خانم کا سب سے ٹاپ کا جو ڈاکٹر ہے وہ لا کے آپ نے بٹھایا, اس نے بھی رپورٹ میں کہا کہ ان کا علاج ضروری ہے. لوور ہائی کورٹ یہ کہتا ہے کہ علاج کے لیے جو ہے ان کا پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر ان کا ہے. ایک رٹ پھر یہ جو پی ٹی آئی والے بار بار لگاتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ہسپتال نہیں ہے. میں 10 ہسپتال کا نام گن کے دیتا ہوں کہ بڑے بڑے ہسپتال جو ہیں یہاں بنے ہوئے ہیں. سپوز آغا خان سندھ میں بنا ہوا ہے نا, پرائیویٹ ہے لیکن ہسپتال تو بنا ہوا ہے. یہ کہنا جی پاکستان میں کوئی ہسپتال نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, یہ ٹوٹلی غلط ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں جس طرح ڈینگی کا معاملہ تھا, جب شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا اس کا ٹیسٹ. سر آپشن کیا ہے؟ آپشن کیا ہے؟ آپشن دیکھیں, اگر میاں صاحب کو یہاں بھی ریلیف نہیں ملتا, آپشن شریف خاندان کے پاس گئے, پیسے دے دیں, لکھ کے دیں. شہباز شریف دینے کے لیے تیار بھی ہیں, نواز شریف ضد صاحب کیوں کر رہے ہیں اپنی صحت کے لیے؟ ایسے کس کو دیں؟ یہ فیصلہ عدلیہ کے اندر ہے, ہماری اپیلیں پینڈنگ ہیں. کل اگر عدالت ہمیں بری کر دیتی ہے تو بری ہونے کے بعد کیا ہم پیسہ دینے کے حقدار ہیں؟ ہم اپیل میں ہیں نا, آپ ویٹ تو کر لو اپیل میں. کل اگر اپیل میں ہمیں سزا ہو جاتی ہے تو ایک ریمیڈی ہمارے پاس اس کے بعد سپریم کورٹ کی بھی ہے نا. قانونی طور پر ہمیں اپنی جنگ لڑنے دیں نا. اگر قانون کل ہمیں بری کر دیتا ہے کہ نہیں کوئی کرپشن نہیں ہے تو پھر پی ٹی آئی کی حکومت کہاں کھڑی ہے؟ جب معاملہ کورٹ کے اندر ہے تو آپ کو یہ جملے بولنا ہی نہیں چاہیے کرپشن. سر مدینے کی ریاست بنانے اچھا, آپ مدینے ان کے اصولوں پہ سر میں تو احساب انصاف کرنا چاہتے ہیں, پکڑنا چاہتے ہیں. مدینے کی ریاست میں سائیوال میں گود میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو گولی مار کے مار دیا جائے تو مدینے کی ریاست میں یہ نہیں ہوا کہ ان مرڈر کرنے والوں کو بری کر کے گھر بھیج دیا جائے. پھر آپ یہ جانتے ہوئے کہ ہم اپیل میں جا رہے ہیں, یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کیس میں 1% بھی گراؤنڈ نہیں اپیل کا, اس کے باوجود لوگوں سے ڈر کی وجہ سے آپ اس اپیل میں چلے گئے. کون سے مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں کہ پنجاب میں 17-18 آدمیوں کو ہماری پولیس والوں نے مار کے پھینک دیا, اور پھینکنے کے بعد کوئی آپ نے تو مدینے کی ریاست میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سویا. مدینے کے لنگر کھانے تو کھول رہے ہیں. آپ لوگوں نے روٹی کپڑا اور مکان کی بات کی تھی, آپ نے دیا نہیں ہے, لوگوں سے چھینا ہے پیپلز پارٹی. میں آپ کو بتاتی ہوں, شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ٹوٹے ہوئے پاکستان کو بنایا. ٹوٹا ہوا تھا, بنگلہ دیش الگ ہو گیا تھا, ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان. کہانی ہے جب آپ وہاں سے شروع کروں, پیپلز پارٹی کی تاریخ شروع کروں نا کہ انہوں نے کی قربانی تھی. صحیح کہا, انہوں نے کیا نہیں کیا. پاکستان کو کھڑا کیا, مضبوط بنایا, اٹامک انرجی دی, آئین دیا, لوگوں کو گھر دیے, لوگوں کو نوکریاں دی, پاکستان میں فیکٹری, پاکستان میں ایجوکیشن, پاکستان میں ہیلتھ. اور پیپلز پارٹی اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو نے. لیکن آپ نے نواز شریف صاحب کے 5 سال اقتدار کو برداشت کیا ہے, وہ 14 مہینے ہوئے آپ ان کے پیچھے. ہم یہی چاہتے ہیں, پیپلز پارٹی یہی چاہتی ہے کہ جمہوریت لولی لنگڑی جمہوریت چلے. ملک میں ٹوٹی ہوئی جمہوریت جو ہمیشہ آمریت نے آگے, وہ تو سارے آپ کہہ رہے ہیں اگلے سال وزیر اعظم چلے جائیں گے, اگلے سال وزیر اعظم بلاول صاحب کریں چلے جائیں گے. آصف علی زرداری صاحب نے بھی بڑا کارنامہ انجام دیا. انہوں نے 18th امینڈمنٹ میں امینڈمنٹ کر کے صوبوں کو حق دیے جو ہمیں نہیں دیے جا رہے. صوبوں کو حق دیے کہ صوبے اپنا آزادی سے ہیلتھ کا کام کریں, ایجوکیشن کا کام کریں. ہر جگہ پر ہرڈلز ڈالے جا رہے ہیں, ہر جگہ پر ہمارا NFC ایوارڈ نہیں دیا جا رہا. اور ابھی محترمہ بے نظیر بھٹو نے جتنا دیا ہے وہ کہاں استعمال کیا ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ہماری غریب عورتوں کو جو بڑا پروگرام لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام جس کے گن گائے جا رہے ہیں وہ دیا گیا. اس میں آپ کیا کر رہے ہیں, وہ تو سارے ہم نے تو ان کی عزت سبھی کرتا ہے, پورا پاکستان بھٹو صاحب کی عزت کرتا ہے. ابھی آپ کیا کر رہے ہیں, زرداری صاحب کا بتائیں نا, میں پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب کا بتائیں نا, موجود ہے ماشاءاللہ, اللہ نے ان کو زندگی حیات دی بھی, آپ ان کا ذکر کریں. ہم نے تو کبھی اپنے فور فادرز کا ذکر کر ہی نہیں رہے. آپ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں موجودہ دور میں آپ کیا کر رہے ہیں. موجودہ دور میں ریبیز ہے, موجودہ دور میں بچے مر رہے ہیں بھوک و افلاس سے. آصف علی زرداری نے جو کام کیا, سب سے بڑے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, وہ بھی خواتین کے لیے, کہ خواتین جو بوڑھی ہیں جو تو ہم نے تو اس پہ برا بھی نہیں مانا, اس کو کنٹینیو رکھا ہوا ہے. آپ ہمارے لنگر خانوں کو تو کرتے ہیں, یہ جو بھیک آپ دے رہے تھے 3000 روپے, لنگر خانے نہیں بدل جاتے ہیں, اس سے کس کی زندگی بدلنی تھی. بھائی صاحب آپ مطلب ہم کریں تو ہم غلط کر رہے ہیں, ہم لنگر خانے کھول رہے ہیں. آپ نے 3000 روپے میں کسی خاندان کی کیا تبدیلی آ رہی ہے. 3000 روپے
روپے میں. آپ نے بھی تو فقیر ہی بنایا ٹھیک ہے, وہ بھی کہہ رہی ہیں, آپ نے بھی تو قوم کو بیکاری بنایا. ہم آج تک اس کو لے کے چل رہے ہیں, یہ قرض نہیں دیا, اس وجہ سے نہیں دیا آئی ایم ایف نے کہ جا کے لنگر کھانے کھولو. اس قرض کا جو آپ نے لیا ہے, لنگر کھانا تو یہاں کے جو ویلفیئر ہے, سیلانی صاحب ان کے ساتھ مل کے میری بات, ان کے ساتھ مل کے سیلانی ویلفیئر چلا رہی ہے, آپ کو اس چیز کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, میں آتا ہوں تھوڑا سا بات پوری. ہاں چلا بھی ہم نے بات پوری کر, میں آتا ہوں آپ کی طرف. نہیں پلیز میری بات پوری ہونی چاہیے کہ آئی ایم ایف نے جو ہمیں قرض دیا ہے اس کا جو ہمیں انٹریسٹ مل رہا ہے اسے ہم کوئی بھی کام نہیں کریں گے, کوئی ترقیاتی کام نہیں کریں گے, مہنگائی بڑھائیں گے, لوگوں کے پیٹ سے, لوگوں سے منہ سے نوالا چھینیں گے, اور آئی ایم ایف کا جو ہم انٹریسٹ ملے گا اسے ہم لنگر جو لنگر چل رہا ہے, ٹھیک ہے, میں آتا ہوں. یہ حکومت اس طرح نہیں, نہیں سر, میں سر آپ کی طرف آتا ہوں. پاکستان کو لنگر کھانا نہیں بنایا جائے, بھیک کھانا نہیں بنایا, مہربانی کر کے. بنانے کی شروعات آپ نے کی, 3,000 روپیہ خاندان کی کفالت نہیں کر سکتا. آپ نے تمام لوگوں کو لائنیں لگا کر دے دی کہ جاؤ جا کر 3,000 روپے لو, زندگی گزارو. نہ ان کو کام دیا, نہ ان کو ہنر دیا, نہ ان کو صحت دی, نہ روٹی دی, نہ کپڑا دیا, نہ مکان دیا. ہم آئے ہیں, ہم آن پریکٹیکل گراؤنڈ ٹھیک ہے سر. ایک چیز, مولانا فضل الرحمان کا دھرنا ناکام گیا, آپ کہیں نہ کہیں, لیکن وہ کہتے نہیں ہمارا دھرنا کامیاب گیا. مولانا صاحب جا نہیں رہے, مزید آ رہے ہیں. بلاول صاحب نے 2 چیزیں کی ہیں کہ جب انہوں نے چودھری برادران سے ملاقات کی ہمیں کوئی نہیں بتایا, کچھ بھی نہیں کیا. پلان بی کا کسی کو پتا نہیں, رہبر کمیٹی کو, نہ پیپلز پارٹی نے شروع سے کہا ہوا ہے ہم سول نافرمانی کی حمایت نہیں کرتے. پیپلز پارٹی نون لیگ کیوں ہٹ گئے مولانا کے پیچھے؟ دیکھیں, جہاں تک کسی جماعت کا پیچھے ہٹنے یا آگے بڑھنے کا تعلق ہے, میں نے کیا مجبوریاں تھی, میں نے آپ کے مجبوریاں کوئی تھی نہیں, میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے بہت پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہاں ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز کو جو آزادی مارچ تھا اس میں ساتھ دینا چاہیے. میڈم یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ ان کا جب دھرنے کا زمانہ تھا تو میڈیا 24 گھنٹے عمران خان جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے ڈانس کرتے تھے نا, تو وہ بھی آپ دکھاتے تھے کہ یہ ڈانس ہو رہا ہے. ان کے بھی ڈانس دکھاتے رہے ہیں, ایک منٹ, میڈیا دکھاتا ہے. پرویز کٹک صاحب کی ڈانس یاد ہے ان کے بھی ڈانس اور ان کے بھی کبڈیاں دکھاتے رہے. نہیں کرتا میں نے, نہیں, ان کی کبڈیاں آپ نے نہیں دکھائی. سنیں نا, کبڈی کھیلی, ہوا میں کلا بازیاں مولانا صاحبوں کی نہیں دکھا رہے, آپ کے میڈیا دکھا رہے ہیں. آپ کے دھرنے میں ان میں فرق تھا, ان کے فرق تھا. ہمارے ساتھ عوام, ان کے ساتھ بھی تھے. یہ عوام نہیں تھی, یہ عوام نہیں ہے, یہ پاکستانی نہیں ہے, جانور تھے کیا, وہ جانور نظر آ رہے ہیں. ان کے درمیان پاکستانی ماننے کے بچے آخری سر, آخری سیکنڈ ہے میرے پاس. ہاں چپ کرے جواب میں جس سائٹ پہ لے کے جا رہا ہوں, آپ کے دور میں, آپ کے دور میں اگر مسلم لیگ نون کی طرح میڈیا آزاد ہوتا تو مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کی بھی پروسیڈنگ کی ایک ایک چیز دکھائی جانی چاہیے تھی. آج کا میڈیا آپ تو دکھا تو رہے ہیں. بڑی مہربانی سر, بڑی مہربانی, ٹائم لیمیٹڈ ہے, بڑی مہربانی. نہیں کیا. ملک کے اندر ایک افراتفری کی سیاست ہو رہی. مولانا صاحب جا نہیں رہے, مزید آ رہے ہیں, اور ملک کے اندر سڑکوں پر, روڈوں پہ آپ کو احتجاج نظر آ رہا ہے. میاں صاحب کو پورا حق ہے, پاکستان کا آئین سب کو حق دیتا ہے, جتنے بھی جیلوں کے اندر ہے, لیکن کورٹ نے ان کو ضمانت دی ہے. لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم اس طرح نہیں چھوڑیں گے. آپشن کیا ہے ان کے پاس؟ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.